अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लर्न कुरान वर्ड बाय वर्ड और आबिद राजा चैनल की तरफ से आज मैं आपको 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने का तरीका बताऊंगा। काफ़ी दोस्तों ने मैसेज किया था, कमेंट्स वगैरह किए हैं कि हमें नमाज का तरीका आप बता दें, इसलिए ये मैं तहरीर लिखी हुई है, इसके ऊपर से पढ़ के आपको सारा तरीका बता देता हूँ, समझा देता हूँ। इससे पहले तमाम दोस्तों से कहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें ताकि डेली वीडियो आप तक पहुँच सके। तो 5 वक्त नमाज़ पढ़ने का मुकम्मल सुन्नत तरीका ये है। अगर आप पर गुस्ल फ़र्ज़ हो तो शरई तरीके से गुस्ल कर लें, वरना अच्छी तरह वज़ू कर लें। वज़ू करने का तरीका आपको किबला रू दोनों पाँव के पंजों के दरमियान 4 उंगलियों का फासला रखें। मतलब जब आप वज़ू कर लें उसके बाद आप किबला रू हो, चाहे नमाज़ पे खड़े हो, जब मस्जिद में जहाँ भी हो किबला रू हो, और आपकी दोनों पाँव के दरमियान 4 उंगलियों का फासला हो और दोनों हाथ जो हैं आपने कानों तक लेकर जाएं और अंगूठे कानों की नोक से लगाएं और उंगलियां कानों के साथ ना मिलने दें। ये नियत से पहले का जो है। और जब आप कानों की, तो हथेलियां आपकी किबला रुख होनी चाहिए उस टाइम, और उंगलियां बहुत ज़्यादा खुली नहीं होनी चाहिए। और नमाज की इसके बाद नियत जो है वो मैं आपको बताता हूँ। मसलन फ़जर की नमाज़ की अगर आप नियत करते हैं तो नियत में ये पढ़ेंगे कि नियत की मैंने नमाज की पढ़ता हूँ मैं अल्लाह ताला के लिए 2 रकात नमाज फ़र्ज़ आज की फ़जर की बंदगी अल्लाह पाक की मुँह किबला शरीफ की तरफ। और अगर जमात के साथ पढ़ेंगे आप तो उसमें तो फिर यूँ कहेंगे कि पीछे इमाम के अल्लाहु अकबर, कानों को हाथ लगाएंगे, अंगूठे कानों की नोक से लगाएंगे। इसके बाद आपने हाथ नाफ के ऊपर बांध देने हैं। दायां हाथ के अंगूठे और छोटी उंगली से हल्का बना, मतलब गोल करके आपने बायां हाथ की कलाई को पकड़ना है और बाकी 3 उंगलियां कलाई के ऊपर रखें। 3 उंगलियां आपने कलाई के ऊपर रखनी हैं और ये दुआ पढ़नी है। मतलब जब आप ये नियत के बाद आपने देख लिया कि पहले मैंने आपको बताया वज़ू करना है, उसके बाद नियत के साथ कानों के साथ हाथ लगाना है, वो हाथ कैसे लगाने हैं, उसके बाद नाफ के ऊपर हाथ बांधने हैं, वो भी आपका जो सीधा हाथ है वो उल्टे हाथ की कलाई के ऊपर आपकी 3 उंगलियां और छोटी उंगली और अंगूठे के साथ कलाई को पकड़ना है। यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब आगे देखें, आपने इसके बाद सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारकस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, फिर औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम और सूरह फातिहा पढ़नी है, अल्हम्दुलिल्लाह जिसको कहते हैं। और सूरह फातिहा के आखिरी अल्फाज पे वलद्दालीन पे आमीन बोलना है। फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई सूरत या छोटी सी 3 आयत पढ़नी है, या कोई सूरत, जैसे सूरत कहते हैं कुल हुवल्लाह होगी, इन्ना अतवैना होगी, या कोई भी सूरा होगी, या कोई उलाइका अला हुदम मिर रब्बिहिम, ऐसे कोई 3 आयत मिला के आप पढ़ लें। सूरह फातिहा के बाद आपने 3 आयत पढ़कर पढ़नी है। और एक आयत भी अगर 3 आयत के बराबर बड़ी आयत हो तो वो भी आप पढ़ सकते हैं। क़याम की हालत में आपकी जो नज़र, नगाह कहते हैं नज़र को, नज़र जो होगी आपकी वो सजदे की जगह पर होगी। और फिर अल्लाहु अकबर कह कर रुकू में जाएंगे। जब आप सूरत पढ़ लें, सुबहानक अल्लाह के बाद आपने औज़ु बिल्लाह पढ़ ली, फिर अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली, फिर सूरत पढ़ ली, और फिर आप रुकू में जाएंगे। और रुकू में दोनों घुटनों को हाथों से इस तरह पकड़ें, दोनों घुटनों को अपने हाथों से पकड़ना है, हथेलियाँ घुटनों पर हों। हथेलियाँ जो आपकी ये चौड़ाई होती है उंगलियों से पीछे वाली जगह, इसको हथेली कहते हैं। इससे आपने अपने घुटने पकड़ने हैं और उंगलियाँ खूब फैली हों, उंगलियां ऐसे घुटनों पर फैली हों, मतलब कि खुली हुई हों। और दरमियान से हाथ आपका ज़्यादा ऊपर ना उठा हो, उंगलियों से आपने घुटनों, हथेली से आप, हथेली जो है वो आपके घुटनों पर हो, ठीक है। फ़कत अंगूठा और बाजू पहलू से अलग रहें, मतलब ये एक साथ जुड़े ना हो आपस में, अंगूठा और बाजू पहलू से, मतलब कि आपने ऐसे जो आपका टांगे होती हैं घुटनों से ऊपर उसके साथ ना जुड़े हुए हों, ये बात कह रहे हैं, ठीक हो गया। और टांगों में कोई खम ना हो, मतलब कि आपकी टांगे दरमियान में से टेढ़ी ना हो या झुकी ना हो, सर सीधा होना चाहिए इस टाइम जब आप रुकू की बात हो रही है। ये
رکوع میں آپ کا سر سیدھا ہونا چاہیے، نہ بہت زیادہ جھکا ہوا ہو اور نہ بہت اونچا ہو، اور نظریں دونوں پاؤں کی ابری ہوئی ہڈی پر ٹکی ہوں، مطلب آپ کے پاؤں کی جو اوپر والی ہڈی ہے، جو ٹانگ کے ساتھ سے ایک ہڈی جا رہی ہوتی ہے، ابری ہوئی اونچی جو ہڈی ہوتی ہے، آپ کی جب رکوع میں ہو تو آپ کی نظر اس پر ہو، ٹھیک ہو گیا۔ اور رکوع میں سبحان ربی العظیم کم سے کم 3 مرتبہ کہیں، زیادہ بھی کہہ سکتے ہیں لیکن 3 مرتبہ کم سے کم کہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے سمیع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد یہ کہتے ہوئے سر کو اٹھانا ہے، آپ نے اٹھنا ہے، سر کو اوپر اٹھاتے ہوئے کھڑے ہو جانا ہے، جب خوب سیدھے کھڑے ہو جائیں تو پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائیں، جب آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں بالکل تو پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے۔ آپ نے اس طرح کہ پہلے زمین پر گھٹنے رکھیں، آپ نے اپنے گھٹنے پہلے زمین پر رکھنے ہیں جب سجدے میں جا رہے ہوں، پھر ہاتھ، پھر ناک اور پھر پیشانی دونوں ہاتھوں کے درمیان اس طرح رکھیں کہ پیشانی اور ناک کی ہڈی زمین پر جم جائے، ناک آپ کی ناک کی جو ہڈی ہے یہ اور آپ کا ماتھا، ماتھے کو پیشانی کہتے ہیں، یہ زمین پر صحیح طریقے سے بیٹھ جائیں، جم جائیں، نہ یوں ہو کہ صرف پیشانی چھو جائے اور ناک کی نوک نہ لگے، مطلب کہ ایسا نہ ہو کہ آپ کا پیشانی یا ناک میں سے کوئی ایک حصہ زمین پر لگ رہا ہو اور ایک نہ لگ رہا ہو، بلکہ دونوں اگٹھے لگنے چاہیے اور لگے ہونے چاہیے، اور سجدہ خوب کھل کر کریں، مطلب سجدہ آپ تھوڑا لمبا کیا کریں، اچھی طرح سجدہ کیا کریں۔ بازوؤں کو کروٹوں اور پیٹ کو رانوں اور رانوں کو پنڈلیوں سے جدا رکھیں، مطلب آپ نے جب سجدے میں جانا ہے تو آپ کے بازو بھی اٹھے ہونے چاہیے، ایک ہو گیا، پیٹ آپ کے یہ جو ٹانگیں ہوتی ہیں گھٹنوں سے اوپر والے اس کے ساتھ جڑا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اس سے الگ ہونا، جدا ہونا چاہیے، اور آپ کی ٹانگیں جب بینڈ ہوتی ہیں تو یہ نیچے والا جو گھٹنے سے نیچے والا اور پاؤں کے درمیان والا حصہ ہوتا ہے یہ پیچھے آپ کی اوپر والے حصے، ٹانگ کے اوپر والے حصے سے، گھٹنے سے اوپر والے حصے سے نہیں لگنا بلکہ اس سے جدا ہونا چاہیے۔ کونیاں زمین سے اوپر اٹھی ہونی چاہیے، آپ کی کونیاں جو ہیں سجدے کی حالت میں زمین سے اوپر، بازو کی جو پیچھے کونی ہوتی ہے اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ زمین سے اوپر اٹھی ہونی چاہیے۔ اور آگے میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اچھا، کونیاں زمین سے اوپر اٹھی ہوں، ہتھیلیاں زمین پر بچھی ہونی چاہیے، آپ کے ہاتھ زمین پر بچھا ہونا چاہیے مکمل، اور ہاتھ کی انگلیاں قبلہ رخ اپنی حالت پر ہوں، اور ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں یہ سیدھی قبلے کی طرف ہونی چاہیے، قبلہ رخ ہونی چاہیے، اور مڑی آپ کی نظر جو ہے وہ آپ کی جو ناک ہے اس کی نوک پر، اس کو دیکھنا چاہیے، ناک کی نوک پر ٹکی ہونی چاہیے، ٹھیک ہو گیا۔ اور سجدے میں کم سے کم 3 دفعہ سبحان ربی الاعلی کہنا ہے، 3 مرتبہ آپ نے یہ کہنا ہے، پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلے سر اٹھائیں، پھر ہاتھ اور دایاں پاؤں کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رخ کریں۔ جب آپ اتحیات کی حالت میں یا سجدے سے اٹھ کے بیٹھتے ہیں تو جیسے ایک پاؤں لٹا دیتے ہیں، آپ کا جو الٹا پاؤں ہوتا ہے، اور سیدھا جو ہوتا ہے اس کو موڑتے ہیں، تو یہ اس کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ کا اس کی انگلیاں دائیں پاؤں کی کھڑا کر کے اس کی انگلیاں قبلہ رخ ہونی چاہیے، مطلب جب آپ کھڑا کریں گے تو پاؤں بینڈ ہوگا تو انگلی، انگوٹھا وغیرہ سیدھا قبلہ رخ ہوں گے، اور بایاں پاؤں قدم بچھا کر اس پر خوب سیدھے بیٹھ جائیں، مطلب بائیں پاؤں پہ، الٹے پاؤں پہ آپ نے بیٹھنا ہے، جیسے اتحیات میں ایسے بچھا کے بیٹھ جائیں، اور ہتھیلیاں بچھا کر رانوں پر گھٹنوں کے پاس رکھیں۔ جب آپ نے سجدے سے اٹھنا، یہ سجدے سے اٹھنے کی بات ہو رہی ہے، سجدہ کر لیا آپ نے، پھر اللہ اکبر کر کے جب اٹھ رہے ہیں تو آپ کی جو ہاتھ ہے وہ آپ کے گھٹنوں پر ایسے ہتھیلیاں وغیرہ سیدھی ہونی چاہیے اور قبلہ رخ ہونا چاہیے۔ جب خوب اچھی طرح بیٹھ جائیں، جب آپ صحیح طرح سے بیٹھ جائیں تب اللہ اکبر کہہ کر دوسرے سجدہ اسی طرح کریں جیسے میں نے آپ کو پہلا سجدہ بتایا، اور پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے اس سجدے میں بھی، دوسرے سجدے میں بھی اسی طرح سبحان ربی الاعلی اور باقی چیزیں جو میں نے آپ کو ابھی سمجھائی ہیں کہ آپ کی نظر کہاں ہونی چاہیے، ناک، پیشانی یہ زمین پر ہونی چاہیے، اور کیا چیز زمین سے ٹکرانی نہیں چاہیے، آپ کا جسم ایک دوسرے کے ساتھ نہیں جڑنا چاہیے، یہ ساری چیزیں اس میں بھی دوسرے سجدے میں بھی اسی طرح ہوں گی جس طرح پہلے سجدے میں کیا، اسی طرح پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے سر اٹھائیں اور ہاتھوں کو گھٹنوں پر رکھ کر پنجوں کے بل کھڑے ہو جائیں،
ہاتھ کی ٹیک لگا کے کھڑے کوشش کریں کہ نہ کھڑے ہوں. جب آپ سجدے کر لیں تو اللہ اکبر کر کے جب سیدھے کھڑے ہوں تو اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھیں اور پاؤں کے پنجے جو ہوتے ہیں ان کے اوپر وزن ڈال کے کھڑے ہوں. یہ ایک رکعت پوری ہوئی. ابھی تک ہماری ایک رکعت پوری. پھر صرف بسم اللہ کہہ کر آپ کو دوسری رکعت میں سبحانک اللہ سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس کہ بسم اللہ کہہ کر سورہ فاتحہ کو اور کوئی سورت پڑھ کے دوسری رکعت اسی طرح پوری کریں. پہلی رکعت اوپر سے سٹارٹ ہوئی، وہ میں نے آپ کو بتایا سبحانک اللہ سے سٹارٹ ہوئی تھی. دوسری رکعت میں جب آپ کھڑے ہوں گے تو آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے اور الحمدللہ پڑھنا ہے، اور پھر سورت جیسے انا اعطیناک الکوثر یہ پڑھنی ہے. ٹھیک ہو گیا؟ اور اس طرح دوسری رکعت پوری کرنی ہے. جس طرح پہلی رکعت پوری کی، جب دوسری رکعت میں دوسرے سجدہ کر چکیں، جب دوسری رکعت کا دوسرا سجدہ آپ کر لیتے ہیں تو دایاں پاؤں کھڑا کر رکھ کے بائیں پاؤں پر بیٹھ جائیں اور دونوں ہاتھ اپنی رانوں پر رکھیں. رانوں کہتے ہیں یہ گھٹنے سے اوپر اور پیٹ کے درمیان میں جو ٹانگ کا جو حصہ ہوتا ہے چوڑائی والا، اس کو ران کہتے ہیں. اس پر رکھیں، رکھ کر بائیں ہاتھ پر بائیں پاؤں پر بیٹھ جائیں اور دونوں انگلیاں قبلہ رخ اور اپنی اصل حالت پر ہوں. نگاہیں گود کی طرف ہوں. پھر التحیات پڑھنا ہے. اب التحیات میں التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. یہ التحیات تھا. اور آخری کلمہ جب آپ گواہی دیتے ہیں، جب کلمے کے لا کے قریب پہنچیں تو ہاتھ کی جو شہادت کی انگلی جسے کہتے ہیں وہ آپ نے کھڑی کرنی ہے انگوٹھے کا، اور باقی انگلیوں کو سیدھا ہی رکھنا ہے. ایک تھوڑا سا ہاتھ گول ہوگا اور مطلب کہ شہادت کی جو جس کو ہم شہادت کی اپنی زبان میں کہتے ہیں انگلی اٹھائیں گے، مگر اس کو جنبش زور سے نہیں اٹھانی بلکہ آرام سے اور آہستہ سے اٹھانی ہے. اور اشہد اللہ لا پہ اٹھانی ہے. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اشہد ان لا الہ الا اللہ. جب الا اللہ کہیں تو اس پہ آپ نے انگلی واپس نیچے رکھنی ہے. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ کہنا ہے. التحیات کا میں نے بتایا آپ نے کیسے بیٹھنا ہے. اس میں پھر آپ نے جب التحیات پڑھ لیا اور اشہد اللہ پہ پہنچے تو آپ نے انگلی جو شہادت کی ہے وہ کھڑی کرنی ہے، اور آپ کا ہاتھ تھوڑی سی جو دوسری انگلی اور انگوٹھا ہے گول ہوں گے. ہلکا کہتے ہیں گول کرنے کو، وہ بنے گا اور آپ نے اوپر اٹھانی ہے. اور جب اشہد اللہ الہ الا اللہ پہ پہنچے تو آہستہ سے انگلی واپس نیچے رکھنی ہے. واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ یہ پڑھنا ہے. اور آگے میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پھر انگلی کو فوراً سیدھا کر لیں. پھر آپ نے انگلی کو سیدھا کر لینا ہے. جب واپس نیچے رکھیں گھٹنے پہ تو اس ٹائم آپ نے اس کو سیدھا کر لینا ہے. اور یہ آپ کو 2 رکعت کی بتائی ہے. اگر 3 رکعت پڑھنا ہے جیسے مغرب کی نماز، یا 4 رکعت پڑھنی ہو تو جیسے ظہر عصر یا مغرب کی نماز تو التحیات کے تشہد کہتے ہیں اس کو. التحیات کو ہی التحیات کے بعد دوسری رکعت میں التحیات کے بعد آپ نے کھڑا ہو جانا اور کچھ نہیں پڑھنا بلکہ فوراً اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑا ہو جانا ہے. اور 1 رکعت نماز مغرب میں، 2 رکعت نماز ظہر میں اور عصر میں. مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اگر مغرب کی پڑھنی ہے تو 2 رکعت کے بعد اوپر جو طریقہ سمجھا اس کے بعد ایک اور رکعت پڑھیں گے ساتھ ہی اس کے ملا کے. اور مغرب اور عشاء کی پڑھنی ہے تو 2 رکعتیں اور پڑھیں گے. اور ان آخری جو 2 رکعتیں ہوتی ہیں جیسے 4 سنتوں کی ہوگی یا 4 فرض کی ہوگی یا مغرب کی ہوگی، اس میں آپ نے جب دوبارہ کھڑے ہوں تو سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور سورت کوئی ملانا ضروری نہیں ہے. جب چوتھی رکعت کے آخر میں بیٹھیں، یہ 2 رکعتوں کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. التحیات کے بعد جب آپ کھڑے ہو جائیں اس کے بعد کی 2 رکعتوں کی بات ہو رہی ہے کہ آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے اور اس کے ساتھ سورت ملانا لازمی نہیں ہے. جب چوتھی رکعت کے آخر میں بیٹھیں تو پھر التحیات پڑھ کے
یہ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ پھر یہ دعا پڑھیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ ایک اور دعا ہے، وہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں اس کی جگہ۔ پھر اپنے دائیں طرف چہرہ کر کے اس دعا کے بعد آپ نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنا ہے اپنے دائیں طرف، اور پھر بائیں طرف چہرہ کر کے کہنا ہے۔ اس طرح یہ نماز مکمل ہو جاتی ہے آپ کی۔ سلام کرتے وقت نظر کاندھوں پر رکھیں اور امام دائیں اسلام میں ان مقتدیوں پر سلام کی نیت کرے، اور مطلب اگر آپ امام صاحب کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو وہ یہ نیت کریں گے کہ ان پر سلام ہو، اور اگر آپ اکیلے پڑھ رہے ہوں تو آپ نے بھی ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ جس طرح جب پیچھے نمازی ہوں وہ بھی امام کی نیت کر لیں، اور فرشتے جو آپ کے کاندھوں پہ ہوتے ہیں ان کی بھی نیت کر لیں کہ ان پر بھی سلامتی ہو۔ سلام کے بعد سنت یہ ہے کہ امام دائیں یا بائیں طرف کو گھوم جائے، اور دائیں طرف گھومنا افضل ہے، اور مقتدیوں کی طرف منہ کر کے بیٹھ سکتا ہے جبکہ کوئی مقتدی اس کے سامنے نماز میں نہ ہو۔ اگرچہ کسی پچھلی صف میں وہ نماز پڑھ رہا ہو تو پھر بیٹھ سکتا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور اب اس کے یہ تو مردوں کی نماز ہوگی، اسی طرح یہ طریقہ سب میں نماز پڑھ رہی ہوں، تو اب آگے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اچھا، عورتوں میں بھی بعض امور میں مستثنیٰ ہے، مثلا عورتیں نماز میں تکبیر تحریم کہتے وقت ہاتھوں کو دوپٹے سے باہر نہ نکالیں۔ جو عورتیں ہوتی ہیں وہ اپنے ہاتھوں کو دوپٹے سے باہر نہیں نکالتی۔ جب آپ نیت کر کے کانوں کی طرف ہاتھ جو مرد لے کے جاتے ہیں، عورتیں اپنے کاندھوں تک لے کے جاتی ہیں، نہ اٹھائیں بلکہ کاندھوں تک ہاتھ اٹھا کر سینے پر پہلے بائیں رکھیں اور اس کی پشت پر دائیں ہاتھ کی ہتھیلی رکھ لیں۔ مردوں کی طرح نہ باندھیں۔ رکوع میں تھوڑے جھکیں، یعنی صرف اس قدر کے ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ پیٹھ سیدھی نہ کریں اور گھٹنوں پر زور نہ دیں بلکہ محض ہاتھ رکھ دیں، اور ہاتھوں کی انگلیاں ملی ہوئی رکھیں اور بازو پہلو سے ملا لیں۔ یہاں پہ مردوں کو نہیں اجازت، عورتوں کو اجازت ہے کہ پہلو سے بازو ٹانگیں جھکی ہوئی رکھیں، مردوں کی طرح خوب سیدھی نہ رکھیں، اور دونوں پاؤں کے جو ٹخنے ہیں بالکل آپ نے ملا کے رکھنے عورتوں نے۔ اور عورتیں سجدے میں پاؤں کھڑے نہ کریں بلکہ داہنی طرف کو نکال کر خوب سمٹ کر اور دب کر اس طرح سجدہ کریں کہ بازو کروٹوں سے ملا دیں کہ آپ کے بازو ملے ہوئے ہوں، اور پیٹ رانوں سے اور رانے پنڈلیوں سے اور پنڈلیاں زمین سے ملا دیں، اور دونوں سجدے کے درمیان جلسہ اور اتحیات میں اپنے دونوں پاؤں دائیں طرف نکال کر بیٹھیں اور دونوں ہاتھوں کو رانوں پر اس طرح رکھیں کہ انگلیوں کے کنارے گھٹنوں کے پاس ہوں اور گھٹنوں کو نہ پکڑیں۔ باقی نماز اوپر اسی طرح پڑھنی ہے، بس یہ آپ نے جو اس کی پریکٹس ہوتی ہے نماز کا جو طریقہ ہوتا ہے جو ادا کرنے کا، اس میں آپ نے یہ احتیاط کرنی ہے کہ آپ نے سجدہ کیسے کرنا ہے وہ بتا دیے، اور رکوع کیسے کرنا ہے وہ بھی میں نے یہاں آپ کو بتا دیا ہے۔ رکوع میں بھی آپ نے زیادہ جھکنا نہیں ہے بلکہ نارمل کرنا ہے، اور یہ چیزیں میں نے آپ کو یہاں سمجھا دی ہیں۔ اس کے علاوہ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو اللہ تعالیٰ سے آپ بھی معافی مانگیں، اور میں بھی اللہ سے معافی مانگتا ہوں۔ اچھی نیت کے ساتھ میں کر رہا ہوں۔ بہت سے لوگوں نے مجھے کہا تھا کہ ہمیں نماز کا طریقہ بتا دیں، میں یہ طریقہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ لوگوں کو نماز پڑھنا آ جائے۔ اگر اس میں میری کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہوں۔ میری نیت یہ ہے کہ آپ لوگوں تک ہمیشہ صحیح اور سچی اور سیدھی بات پہنچے جو مجھ تک پہنچی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔